अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब, क्या हाल है मेरे वसेब दा? ठीक हो से, खुश हो से, बहुत सर्दी च भी हो से। ਅੱਜ ਬਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੇਟ ਥੀ ਗਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਥੀ ਗਿਆ ਸੇ। लेकिन तुसें इंतज़ार तो किया उसे। इंतज़ार की गल करूँ तो वल सर्दी की गल आ रही है। अज अगर मुल्तान का थोड़ा जिहा हाल हवाल तुहाडे नाल शेयर करा तो इंतहा दी अज पता लगता पे कि वाकई विंटर्स प्रॉपरली आली विंटर्स को वेलकम किए, क्योंकि ये आली सर्दी ना पहले आई कहना आई। हुण आ वनूं जरा जल्दी नाल अपने पहले सैगमेंट दे जरा आ वनूं कुछ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵञे जो कि ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को बड़ा बेहतरीन कर सकता है। तनसाजी की अगर गल करा, बॉडी बिल्डिंग की अगर गल करा, बड़े नौजवान हैं जो इनको लाइक करेंदे हैं, जो करना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी बड़ी टैक्नीकल शैयां आउंदियां ने, बड़ी मैं आखदी सॉर्ट आउट थी वाले इशूज होंदे ने, बड़े इंदे ये जे फेसिस होंदे ने जिन्हां को सीख के कई चंगे मैं आखदी हां तुहाडे दिल होना चाहिए, इंदा उस्ताद भी होना चाहिए। मैं नहीं मनेंदी बई आर्टिफिशियल तुसां जितना भी कुछ कर जो भी कर जो कि बॉडी बिल्डर रियल फूड नाल बन सकदे, अपनी हैल्थ दे उत्ते कॉन्शियस रह के बन सकदे, वो ब्याह कुछ नहीं थी सकता। अज ये गल क्यों करें जी पे सवेर नाल तुहाडे नाल, क्योंकि सारे जो गेस्ट हैं तुहाडे किते है गिफ्ट है सारे नौजवान मेरे वसेबजादे किते, क्योंकि वसेबजादे आजकल बड़े पुरजोश थी कि जिम वेंदे पैन तक क्यों ना अज असां तुहाडी मुलाकात करवा रही हूँ। मोहम्मद नवाज बाजवा इन्हां दी अगर गल करें, इंटरनेशनल फिटनेस ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मोस्ट वेलकम आपको आपके अपने प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन शो। थैंक यू जी। मेरा वसेब वल आ वञे थोड़ी जी गाल एहतराम दे नाल, बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत, बड़ी ही सीनियर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मैं आदि काफ़ी अरसा सिर्फ तहकीक करके अपनी सलाहियतां को, अपने आप को पहचान के अपना मुकाम बनाया, अपने वसेब दे विच मुकाम बनाया है। इंसान दी पहचान उनका नां तो उनका काम होंदे जी। इंसान ने अपनी नां नेकी बना के दी है, उन तो ज़्यादा दौलत कहीं दे कोल नहीं होंदी। ये रियलिटी वाली गल है, क्योंकि तुसा बाकी सब कुछ गिन सकते हो, लेकिन इज्जत ते ना नेकी सिर्फ और सिर्फ तुसा अपनी नीयत दी बेस के उत्ते गिन सकते हो। तो इन नाल ही तुहाडे नाल तरह ये भी शेयर करके ना कि अज साडा टॉपिक क्या हो सी सर दे नाल गल करन दा। सर कौन है? मैं हुण ज़्यादा सस्पेंस भी क्रिएट करना करे तो तुहाडी मुलाकात करवा रही नहीं। मेरे नाल इस टाइम मौजूद हैं शौकत इशफाक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जॉइंट एडिटर भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर आपसे आज पहले तो आपको वार्म वेलकम आपके अपने प्रोग्राम में पीटीवी के। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज आपसे बड़ी ही दिल की बातें होंगी, जो कि गुज़श्ता साल जो कि अभी गुजरने वाला है 1-2 दिन में, हमने क्या पाया और सर फिर हमने क्या पाया। बिल्कुल बोलने पे हम कम तवज्जो दे देते हैं, जो पाया उस पर हम ज़रा फोकस कर लेते हैं। खुशी खुशी बात आपकी सही है, आपने बहुत सही बात की है जी कि बुनियादी तौर पे ना इंसान हमेशा उस चीज़ की तरफ गौर करता है जो उसके पास नहीं होती, और जो उसके पास फैसिलिटी होती है, जो उसके पास जो चीज़ें अचीवमेंट्स होती हैं, वो उसको टेक इट ग्रांटेड लेता है। मतलब समझता है कि यार ये तो मेरे लिए हो गई ना, बाकी वो फलां। एक बड़ी काफ़ी सारे मुल्कों की ना ये लोक कहानी भी है, लेकिन ये हकीकत के बड़े करीब है कि इंसान की जुबल्लत जो है ना वो ये है कि वैसे तो खूब से खूब कर की तलाश जो है ना वो तो एक बड़ी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, जुस्तजू जिसको कहते हैं, ठीक है ना, वो होनी चाहिए। लेकिन एक ये जो है ना कि आपके पास अगर करोला कार है तो मेरे पास अगर सुजुकी कार है तो मैं कहूँगा मेरे पास करोला आ जाए। अपनी सुजुकी पे भी हम शुक्र अदा नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। फिर जब मेरे पास करोला आ जाएगी मैं कहूँगा नहीं, अब मर्सिडीज आनी चाहिए। जब मर्सिडीज आ जाएगी उसको मैं सर करना समझती है ना कि किसी को मतलब उसको हम अचीव कर लेते हैं, उसको पहुंच जाते हैं उस तक, फिर कहते हैं अच्छा मेरे पास अब बेंटले होनी चाहिए। ऑलराइट, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस तक पहुंचने में आप किसी फॉर्च्यून की तरफ मत जाएं। यस, ठीक है ना। आप वो कहते हैं ना कि किसी इंसान की ख्वाहिशात को या उसकी जो ज़रूरतें हैं या उसको सीढ़ी बना के मत जाएं। बिल्कुल सही। जुस्तजू करें अपनी। आप दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को देख लें,
جو ان کی کامیابیاں اگر ان کی آٹو بایوگرافی آپ پڑھیں تو کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہیں آج بھی جن کے پیچھے فارچون ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ترقی جو کی ہے وہ اپنے اس جستجو پہ کی ہے جس پہ وہ کرنا چاہتے تھے. دنیا کی کئی لیڈرشپ ایسی ہیں. بالکل سر، ایگریڈ. یہ جو رہنمائی ہے نا، رہنما جس کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں، بالکل ایسے. نما کہتے ہیں کہ مطلب وہ دکھانے والا، یہ فارسی کا اس میں. تو رہنمائی جو ہے نا، یہ ایک بنیادی طور کے اوپر آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ ایک امانت ہے. امانت ہے. جس طرح مشورہ ہوتا ہے نا امانت، تو یہ بھی ایک امانت ہے. تو اس میں خیانت جو ہے نا وہ، اور ہمارے ہاں بڑی انفارچونیٹلی، ویری انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے ہماری، میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں رہنما بھی راہزن ملے ہیں. ایگریڈ سر، ایگریڈ، اگین ایگریڈ. اور لیکن دیکھیں اس ساری چیزوں میں کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور جو قدرت نے آپ کو دیا، جو رب العزت نے آپ کو دیا، اگر آپ اسی کو لے کر آگے چلیں. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ ہم اپنی طرف بھی کبھی دیکھیں یس سر کہ کیا جو ہمارے پاس دیا ہے، اگر ہمارے پاس سلائی نہیں ہے، ماچس نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیں. ہمارے پاس صرف اگر دیا بھی ہے، کیا ہم نے اس دیے سے کوئی ایک دیا نیا جلایا؟ ایک نیا چلایا. یعنی کہ سر اگر میں صحیح سمجھی ہوں کہ انسان کو فرسٹ آف آل اپنی لائف کا ایک گول بنا لینا چاہیے اور اس کے اوپر فوکسڈ بھی رہنا چاہیے. اور اس فوکسڈ رہنے میں کسی اور انسان کو کوئی اور تکلیف یا اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. بالکل صحیح ہے. کسی کی راہ میں رکاوٹ بننا تو خیر ویسے بھی ایک بڑی معیوب سی بات ہے. اور جستجو جو ہے وہ اپنے گول کی، جب آپ اپنا گول سیٹ کرتے ہیں، وہ ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک. تھینک یو سر. آپ سے اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلتی ہوں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ سے سیکھنا اور سمجھنا چاہوں گی آج کے ہی پروگرام میں. جی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ذرا مجھے بتائیں محمد نواز کچھ اپنے بارے میں، اب تک کتنا کچھ اچیو کر چکے ہیں، کیا کیا آپ نے نام لگا چکے ہیں، کس کس کھیل میں؟ بائی پروفیشن میں لیکچرر ہوں مینجمنٹ سائنسز کا. گریٹ. تو وہ میرا پروفیشن تھا. اور فٹنس جو ہے یہ میرا پیشن تھا. تو پیشن پروفیشن لے کے ساتھ چلتا رہا ہوں. اور آہستہ آہستہ میں نے اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیا، اور جو ٹیچنگ سائڈ تھی اس کو تھوڑا کوئٹ کیا اور پورا اس طرف آ گیا. تو پاکستان کے آلموسٹ جتنے شوز ہو چکے ہیں الحمدللہ سب میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہوں، اور ڈسٹنگوش بھی رہ چکا ہوں. مسٹر فیصل آباد ہو چکا ہوں، پنجاب کھیلا، پاکستان کھیلا، مسل فزیک کھیلا، کافی سارے کمپٹیشن کھیلے. اور گزشتہ 25 سال سے میں فیصل آباد میں فٹنس کے شعبے سے وابستہ ہوں. پرسنل اسٹوڈیو ہے، ادھر ٹریننگ کرواتا ہوں، آن لائن ٹریننگ کرواتا ہوں. انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں، تو اکارڈنگ ٹو جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کے گول کے اکارڈنگلی ویٹ لاس کرنا ہے، ویٹ مینجمنٹ. آن لائن آپ ان کی ٹریننگ؟ جی آن لائن بھی کرتا ہوں، 1-to-1 زیادہ. اور اس میں آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے، مسل بلڈنگ کرنی ہے، انڈیورنس چاہیے آپ کو، اسٹیمنا چاہیے، کارڈیو واسکولر ہیلتھ چاہیے، انڈیورنس چاہیے، کچھ بھی آپ کو جو بھی آپ کا گول ہے اکارڈنگ ٹو یور گول آپ کا ڈائٹ پلان، آپ کا ورک آؤٹ پلان، وہ سارا آپ کے ٹرینر نے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی ریپ رینج کتنی ہونی چاہیے، انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے ورک آؤٹ کی، انٹرول پیریڈ کتنا ہونا چاہیے، آپ نے کیلی سیٹ پلس میں جانا ہے، ڈیفیسٹ میں جانا ہے. تو ساری چیزیں اس کی لک آفٹر کرنا جو ہے وہ ایک ٹرینر کا کام ہے. تو لیول 3 انٹرنیشنل سرٹیفائڈ میں ٹرینر ہوں. تو اسی طرح کام چل رہا ہے. گریٹ. پہلے تو محمد نواز یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنی 2 لائف، جو ایک آپ کا مطلب کہہ لیں پیشن تھا، آپ کی ہابی تھی، آپ نے اس کو بھی ایز اے پروفیشنل بھی لے کے آئے ہیں، اس کو اپنے لیے ایک الگ فیلڈ بھی بنایا ہے. اور آپ نے ایک اپنی پریکٹیکل لائف کو بھی بڑے خوبصورتی سے اپنے گول کو اچیو کیا. فرسٹ آف آل اس کی مبارکباد ضرور بنتی ہے، کیونکہ زندگی میں بہت کچھ آسان نہیں ہوتا، اور سب سے قیمتی ہوتا ہے وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی صحیح قدر واقعی کر لیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. ایک کوٹیشن ہے، if you want to do something you will find the ways how to do the thing. If you don't want to do the things you just find excuses. پنجابی چ کہتے ہیں نہ کرن دے 100 بہانے تے کرن دا ایک. جو کام آپ نے کرنا آپ اس کو پرائورٹائز کرتے ہو. ایسے نہیں ہوگا اچھا کیسے ہوگا، یہ بھی طریقہ نہیں اور کیسے ہوگا، آپ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہو. جو نہیں کرنا وہ سمپل سا جواب ہوتا ہے اے نہیں ہونا.
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ कमाल कर देता आज पंजाबी बोल के हैं मेरे प्रोग्राम में। सही माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगता है आप फैसलाबाद से तशरीफ़ लेके आए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वसेब में जब भी कोई आता है वहाँ बड़ी खुशी होती है और हर बोली जाने वाली बोली हमारी अपनी है और अच्छा लगता है जब पंजाबी तो हमारी माँ बोली है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। ये बिल्कुल सही आके तो इवें ही असा अपनी माँ बोली ना जितनी होब रखें जैसे हाय ऐसा को पता है एक अपनी मिठास है। आते हैं अपने टॉपिक पे अगेन। मोहम्मद नवाज, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि कोई भी अब न्यू कमर जो आपको देख रहा है, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आती हूँ XYZ छोड़ के, कि वो अगर चाहता है कि आपको देख के या कोई भी अपना आइडियल बना के, ये आई थिंक सो किसी को देख के ही आपके अंदर बिल्टन होता है ये वाला शौक, और उसके बाद उसको समझ नहीं आ रही कि वो स्टार्ट कहाँ से ले, अपनी बेस का स्टार्ट कहाँ से ले, कुछ बताएंगे, कोई एडवाइस करेंगे? इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने मूवी कोई देखा यूट्यूब पे कोई वीडियो देखी, अब आप ये देखते हैं कि वो बंदे ने ऐसे करके किया तो उसका मसल फ्लेक्स हो गया। अब ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसके कितने साल की मेहनत है, डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट। ये मतलब कोई ड्राइंग तो बनानी नहीं है कि आपने यहाँ से पेट रेज किया, छोटा कर दिया, चेस्ट बड़ी बना दी। ये आप वर्कआउट करके आज जाते हैं, मिरर देखते हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना, कल दोबारा जाते हैं फिर भी नहीं मिलना, महीने बाद भी नहीं मिलना। ये कई मंथ की कंटिन्यूस जो प्रोग्रेस है वो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड करती है। बेसिक इसमें जो की टू सक्सेस है वो आपकी कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है। जैसे आप एक मकान रेंट आउट करते हैं ना, उसका वियर टियर करते हैं, रेंट पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करते हैं, तो वो मकान आपके पास रहता है। फिटनेस भी ऐसे ही है, इसके लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल रखना पड़ता है, डिसिप्लिन रहना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, पोर्शन कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब हमारे पाकिस्तान में तो बड़ा मज़ेदार सा कल्चर है कि कितने चलना है, रोटी खान चलना, कित्थों आया रोटी खान आया, इतने बैठा रोटी खान, कढ़ाई गोश्त से नीचे तो हमारे सर लंगर से आगे जहाँ और नहीं हमारे मशहूर है माशाल्लाह। हाँ जी, लंगर के सिकंदर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक छोटा सा ना, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है और जाहिर है काफ़ी सारे लोग ये प्रोग्राम आपका देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे और आपको देखें, बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो जो साइकिल की इन्होंने बात की है ना कि नींद का, खाने का और चीज़ है, वो उस पर ज़रा थोड़ा सा ना इसको वजाहत और एलेबोरेट करें, वजाहत नहीं एलेबोरेट करें कि एक मतलब ये एक मैसेज भी है नौजवानों के लिए। जी जी ठीक है ना, कि रात को 2 बजे जो है ना वो मंगवाते हैं फूड पांडा से और उन्हें कहते हैं जी घर डिलीवर कर दो 4 बजे। ये ज़रा थोड़ा सा ना एक गाइड करें कि एक्चुअल नींद का टाइम क्या है, उठने का टाइम क्या है। पहले तो आप बॉडी को सिंक्रोनाइज करेंगे ना, तो उसके बाद आप जैसी बॉडी ज़रा काइंडली, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त बात की है इन्होंने। अल्लाह पाक ने रात बनाई है सोने के लिए, कुरान पाक में उसमें। अब तौबा नौज़बिल्लाह हम लोगों को पता नहीं लगता, उससे गलत बन गई, हमने रात जागना है, और जब लोग नमाज पढ़ के उठ के काम के लिए जा रहे हैं हमने तब सोने के लिए चले। क्या बात है, बहुत सही बात। आपके ब्रेकफास्ट का टाइम हद जो है ना 10 बजे तक है मैक्सिमम, इससे पहले कर लें तो जो आप खाएंगे भी मेरा ख्याल है लेट 10 रहे हो, बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ सर, मैक्सिमम जितना अर्ली कर लेंगे उतना अच्छा है। वो फिर आपका बनता है ब्लड बॉडी में। 10 बजे के बाद आप चले जाते हैं तो वो ब्रंच बनता है, लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान का जो मील है, ठीक है, तो वो आपने 2 मील तो आपने स्किप कर दिए। अब आपने स्लीप साइकिल तो खुद ब खुद अपना खराब कर लिया। रात 9 बजे जब अंधेरा हो जाता है तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, आपके लीवर को भी रेस्ट चाहिए, ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, तो आप क्या करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, तो माइंड में केमिकली रिलीज नहीं होता जो आपको स्लीप की तरफ लेके जाए। जबरदस्ती अब चाय चल रही है, कॉफी चल रही है, अब सर्दियां आ गई हैं तो मूवी देख रहे हैं तो ड्राई फ्रूट आ गया है, 2-2 किलो मूंगफली जब तक खत्म नहीं होने में हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आइसक्रीम आ रही है, पिज्जा चल रहे हैं, टेक अवे चल रहे हैं, और टेक नहीं आ रही, टेक अवे भी जंक फूड बिल्कुल, और पंजाबी कहते हैं ना टेक जरा नहीं आ रही। तो आपका जो सबसे बड़ा मील होना चाहिए बादशाहों वाला, वो ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे का आप सो के उठे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बंद है, बॉडी कैटाबॉलिज्म फॉर्म में आ रही है, मसल्स को खा रही है, उसको एनर्जी चाहिए, और उसमें आपको चाहिए चारों चीजें। प्रोटीन का पोर्शन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, गुड फैट्स भी होने चाहिए, मिनरल विटामिन्स भी होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि रात दबा के खाते हैं, जब सूरज ग्रूब हो जाता है ना सर, तो आपकी बॉडी में नेचुरली अल्लाह मियां का सिस्टम है, इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो जब आप उसके साथ आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट, स्वीटनर स्टफ, फ्राइड स्टफ ऐड करते हैं तो आपका वेट जमा नहीं होता, ज़रब खाता है, बिल्कुल ये सारा ज़रबें खाता है आपका वेट। इंटरनेशनली जितने भी एथलीट्स देखेंगे सूरज ग्रूब होने के बाद जो उनका लास्ट मील होता है वो प्रोटीन
اور سیلڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. لاسٹ میل آپ جتنا جلدی لے لیں اور جتنا جلدی سو جائیں, 10 بجے کے بعد آپ کی باڈی میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے نیچرلی, اور آپ اس کو جگائے رکھتے ہیں. آپ کا نہ لیور ڈیٹاکسیفائی ہونا ہے, نہ آپ کا بلڈ صاف ہونا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کو سٹریس میں ڈالتے ہیں. اکثر لوگ آپ دیکھیں گے ڈپریشن انزائٹی کا شکار رہتے ہیں, اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ رات سوتے نہیں. جب آپ نے سونا ہی نہیں ہے, سلیپ سائیکل آپ نے اپنا ڈسٹرب کر لینا, جو اللہ پاک نے ایک نظام بنایا آپ کے لیے. گاؤں کے لوگوں کو کبھی ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں میں کبھی نہیں تو سنا کہ ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتا ہے. نواز, اگر ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں نا, ریوائز کریں تھوڑا سا, اگر ہم اسی بات کو نوٹس کر لیں, زیادہ دور نہ جائیں, کیا ہم لوگوں کو یہ والے ایشوز تھے ہماری ٹین ایج تک؟ آپ کی ایک روٹین تھی, آپ نے اتنے بجے سونا ہے, صبح اسکول جانا ہے. بالکل ایسے آپ کی زندگی میں نہ جنک فوڈ تھا, نہ فاسٹ فوڈ تھا, نہ گیجٹ سے. آپ یہ اسکرین ٹائم اپنا دیکھ لیں ڈیلی کا کتنا, 5-6 گھنٹے سے زیادہ ہم لوگ ضائع کر میں دیتے اس ہیں. کا عملی اس ٹائم نمونہ بیٹھی ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں یہ مارننگ شو جب ایکسیپٹ کیا تھا نا, میرا پہلا جو کنسرن تھا کہ شان زینب کچھ نہیں ہو پا رہا, صبح اٹھنے کی نا وجوہات کریٹ کرنے سے بھی نا مل نہیں پا رہی. ہم کیا کریں, اپنے اپنے دماغی فوبیاز کے خود غلام ہوتے. اب ایسی عادت بنی ہے کہ کچھ ہو جائے میں نے اٹھ جانا, میں نے نماز کے بعد مجھے نیند نہیں آنی. اچھا ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے باجوہ صاحب کا. انہوں نے بغیر پیسے کے نا جو یہ آن لائن بنا دے, لیول 3 کے یہ ٹرینر ہیں. اب لیول 3 جو ہے نا, یہ اگر ایکسپلین کرنے بیٹھیں گے, مجھے تھوڑا سا معلوم ہے, یہ آپ کو انہوں نے فری میں ساری باتیں بتا دیں. سر اس پروگرام کی بہت اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, میں ان کو نا تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. شکریہ, آپ نے بات کی, بہت خوبصورت بات کی. آئی مسٹ اپریشیٹ. تھینک یو. کہ آپ جیسا ینگ آدمی ہو, پھر آپ ٹیچر بھی ہیں. جی ماشاء اللہ. بائی پیشن آپ باڈی بلڈر ہیں, فٹنس کے, اس کے باڈی بلڈر سائڈ ایک ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ ہے. فٹنس انسٹرکٹر ایک انڈسٹری ہے, فٹنس جو میں باڈی بلڈنگ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. میں بائی پیشن ٹیچر ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے جو خوبصورت بات کی نا, یہ شان زینب, یہ پتہ کیا ہے, یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ٹھیک. آپ کبھی کسی پرندے کو سن سیٹ کے بعد اول کے علاوہ جاگتے دیکھیں گی؟ نو, ناٹ ایٹ آل. کسی گھر کے جانور کو جاگتے دیکھیں گی؟ میرا تو پیرٹ بھی سو جاتا. اچھا, ماسویئر ڈاگ کے, جو واچ ڈاگ ہوتا ہے. بالکل. یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ پوری دنیا کے اندر, پوری یونیورس آپ لے, خیر بہت بڑی بات ہو جائے گی جو یہاں ہے, کہ انہوں نے رات, حالانکہ یہ سائیکل ہے پوری دنیا کے اندر کہ اب یہاں مارننگ میں بیٹھے ہیں, کہیں رات ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی رات بھی جو ہے نا وہ اسی سائیکل میں آتی ہے جو ابھی باجوہ صاحب نے اس کو ایلیبوریٹ کیا. بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. انسان ہے نا, انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بھری ہوئی ہیں کہ ہم سیلف اس کے اوپر, ہم کہتے ہیں یار ہم میڈیسن کھا لیں. اچھا, بیسیکلی دیٹ از ناٹ دا میڈیسن. وہ صرف وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر چیز موجود ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے, بالکل صحیح, اور وہ اوور کم ہوتی ہے اس کے اوپر, اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں کوئی سپلیمنٹ, اب یہ ان کو سپلیمنٹ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی میرا نہیں خیال کہ یہ کسی ان نیچرل سپلیمنٹ کو سپورٹ کریں گے باجوہ صاحب, ایسے ہے نا. کرنا ہی نہیں. اچھا, قدرتی طور پہ, اچھا شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, شکر ہم بہت رچ ہیں, بہت ساری چیزیں ہمیں آرگینک ابھی بھی اویلیبل ہیں. سر سپلیمنٹ جتنے ہیں نیچرل سورس سے ہی بنے, ملٹی وائٹامنس کو دنیا باہر سے تو نہیں آتے, انہی فروٹ سے جو چیز اللہ پاک نے آپ کے جسم کے لیے بنائی ہے, انسان اس سے بہتر نہیں بنا سکتا, اس کا سائیڈ افیکٹ لازمی ہے. اب ہم کیا ہے ایڈس دیکھتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, ان کی پیکنگ ہمیں اتنی وہ لگ رہی ہوتی ہے, یا میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھے جن کو کوئی کنسرن نہیں ہے لیکن سپلیمنٹس لے لیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے پاس اتنے سارے وٹامن سی, وٹامن ڈی کی تو بات ہی کچھ اور ہے. وہ تو آپ صرف 2 منٹ کی اپنی اچھی سنہری گولڈن آورس کی دھوپ لے لیں, آپ کو مل جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا دیکھی کچھ اور ممالک کو, دھوپ پہ جیسا ہی واسطے نہیں بات ہے, رنگ سارا کالا ہو گیا, سن بلاک بن گیا. اچھا چلو وہ ہے نا کہ اصل تھوڑی سی وہ کر گنو تو ولتا انفارمیشن گیدر کر گنو, تھوڑی جا دیکھ گنو ساری کتے کیا بہتر ہے کیا نہیں. گولیاں کھا گندے سے وٹامن ڈی دی جیسا کو طاقت مل ویندی ہے. بالکل گھر دے وچ کوئی شے پکی پئی ہو سے اسا کڑا ہی نہ کھا. لیکن وہ وائٹامن ڈی, سوری آپ بات کر رہے تھے, میں وائٹامن ڈی جیڑی ہے نا وہ بھی کوئی انجیکٹ کہ نہیں ہوندی, وہ بھی تاری باڈی دے جیڑی ہے نا, جیڑی تاری اوندا ریزرو جیڑا ہوندا ہے نا, وہ کو ایکٹیویٹ کرے دی.
جی ہاں بالکل جی سر. وہ بھی آپ کی باڈی تب تک ہولڈ نہیں کری جب تک آپ کی باڈی میں میگنیشیم نہیں ہے, زنک نہیں ہے, وہی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیلشیم نہیں ہے, اس کو کمپاؤنڈ کرے گا, ادروائز وہ ویسٹیج ہو جائے گی آپ کی. تو وہ کہاں سے آنا ہے, آپ کے نیچرل سورس ہیں. میگنیشیم پمپکن سیڈ بھرا پڑا ہے, بالکل سبز پتوں والی جو سبزیاں جیسے پالک وغیرہ ہوگی, بروکلی ہوگی, یہ زنک سے بھری پڑی ہیں. میٹ زنک کا بڑا اچھا سورس ہے. تو یہ چیزیں ہوں گی تو وائٹامن ڈی آپ میں پورا ہو جائے گا. اب آپ اپنی ڈائٹ دیکھ لیں, اپنے بچوں کی ڈائٹ دیکھ لیں, فاسٹ فوڈ پہ چلتے ہیں. ہم لوگ بڑے رچ تھے اس معاملے میں, ہمارے چائلڈ ہوڈ میں یہ الیکٹرک گیجٹس نہیں تھے, گیجٹس نہیں ہوتے, جنک فوڈ فاسٹ فوڈ. گھر والے باہر سے ہمیں بلا کے لاتے کہ ان کا راجو رات ہوگی, ان بچوں نے گیم بھی کھیلنی ہوتی ہے تو موبائل پہ کھیلتے ہیں. ایک ریسرچ کے اکارڈنگ, جو ریسرچ ہوئی ایڈوانس, انسانی ہسٹری کی حضرت آدم سے لے کے آج تک کی سب سے ویکسٹ جنریشن آج کی جنریشن جو ینگ بچے ہیں. ریفریجریٹر دیکھیں, اس وقت جو کھانا ہوتا تھا ڈیلی کا پکتا تھا اور ڈیلی ختم ہوتا تھا. کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی ایسی مطلب ایسی کوئی چیز ہو جو ان اوائڈیبل ہے اور آپ اس کو نہیں کر سکتے تھے. فروزن آئٹم نہیں تھا, فروزن تو خیر پریزرور فوڈز نہیں تھے آپ کے پاس, پریزرور نہیں تھا. ایک تو مکھی دان ہوتا تھا, اس میں چیز رکھ دیں, ٹھیک ہے نا, ایک وہ گیجٹ ہوتا تھا, یا پھر زیادہ سے زیادہ وہ جو چھکے کے اوپر رکھے تھے اس کو, ہاں وہ ایک آدھا دن کے لیے. ہم نیچر سے ہٹے ہیں, ماں باپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا, بیسکلی ماؤں کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو کھانا پکا کے دے دیتی تھی, ٹھیک ہے, سر کھلاتی تھی. اب بچے کو موبائل دے دیا جاتا ہے, وہ روئے تو. اور اگر وہ بچہ نہیں کھاتا تھا, اگر میں موسٹ آف کی بنیاد پہ بات کروں تو یا تو ان کو کچھ فلایا آتا تھا کہ کھانا تو کھاؤ, نہیں تو یہ کھاؤ. اچھا لیکن شان زینب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, باجوہ صاحب یو ول ایگری, آپ پورا یورپ اٹھا کے دیکھ لیں, مڈل ایسٹ کی میں بات نہیں کر رہا, پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور بھی کافی سارے ملک ہیں, آپ دیکھیں ان کی جو ایکچوئل لائف ہے نا, آپ ان کی جو یہ ویڈیوز میں دکھاتے ہیں, موویز میں دکھاتے ہیں, اس پہ نہ جائیے گا. جو ایکچوئل ان کا ورک فورس ہے, جو کام ہے نا, وہ ان کا 9 to 5 ہے. بالکل ایسے ہی ہے سر, بالکل ایسے. اچھا کئی ساری چیزیں ہیں جو کلاسیفائڈ ہیں, ٹھیک ہے نا. کلاسیفائڈ یہ ہے کہ جو ان کی کنوینئنٹ شاپ ہے, اگر اس کا لائسنس 10 بجے تک ہے تو 10 بجے تک کھلے گی. یہ نہیں ہے کہ پوری لین جو ہے 10 بجے تک کھلی ہوئی ہے, نہیں, ایک شاپ کھلے گی. باقی 5 بجے تک, 5 بجے کے بعد آپ کو کھانا بھی شاذ و نادر ہی ملتا ہے, یا اب آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے. یہ جو گیس اسٹیشن ہوتے ہیں, پیٹرول پمپس ہوتے ہیں, سو ان کی جو مطلب پرانی تو خیر بڑی پھر لمبی بات ہو جائے گی, بٹ اب ریسنٹ جو آپ کی دنیا ہے نا, اس میں اگر وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں, تو وہ نیچرل وہی سسٹم ہے جو قدرت کا ہے, کہ وہ صبح ہماری اذانوں سے پہلے اٹھتے ہیں, اپنا سب وہ کرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, ناشتہ کر کے اپنے کام پہ جاتے ہیں, 5 بجے آتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اور دس از دا بیسٹ ٹائم. ہمارے اصولوں پہ وہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں. ہمارے اصول نہیں ہیں, یہ انسان کے ہیں. اور ویسے ایز اے اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے, جو ہمیں وہاں سے بھی درس ملا ہے سر, اس میں بھی ہمیں ہر ایک چیز کا فل فارم دیا گیا ہے. دیکھیں مذہب اسلام جو ہے نا, پھر وہ بات اس طرف نہیں نکالتے ہیں. وہ ایک کمپریہنسو کتاب ہے, ہولی بک ہے, اس کا ایک وہ چیز الگ ہے. ہم نے اس کو نا تھوڑا مختلف لے لیا. میں اب اس پہ بات کروں گا. سر میں تو قرآن پاک کو گائیڈ بک کہتی ہوں, کہ وہ ہماری انسان کی نا ایک ایسی گائیڈ بک ہے کہ جس کو آپ اپنا دنیاوی مسئلہ, آپ اپنا صحت کا مسئلہ, آپ اپنا کوئی بھی ایسی ذہنی الجھن کو آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن حکیم, ٹھیک ہے نا. پھر وہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اور چیزیں بنا, ہم تو اس کا ہم اس کو پڑھتے ہیں, اس کو اس کے میننگ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہم اس کا سوتر کا 1000واں حصہ بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اگر ہم کافی ساری چیزیں کرتے, دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں, جو باقی جو ہوتی ہیں نا, جو اکنامکس کی لڑائی ہے یا بلٹ کی لڑائی ہے, یا جو دنیا میں لیڈرشپ ہے, جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا رہنمائی ہے, ان کے معاملات الگ ہیں. یہ مذہب کو بھی بطور ٹول استعمال کرتے ہیں, ٹول بھی وار ٹول, اکنامکس ٹول, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسی کوئی مطلب چھمبے کی بات نہیں ہے, یہ بڑی مطلب دنیا میں چلتا ہے. لیکن افسوس کی تو ہے فیکچوئل
کو افسوس نہیں سمجھتے نا. وہ نہ سمجھ اساں آنکھوں ساڈا تو اب چلو اساں آکھ رہے ہیں افسوس ہے, لیکن میں جڑی گزارش کرنا پیا نا, وہ بیسیکلی جو ان کی عام پبلک ہے, جو ان کی جنتا ہے, جو ان کی عوام ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, جو ان کی عوام ہے, ان کے اندر آج بھی جو درس دیا گیا, جو ہمارے پاس بھی تھا کسی زمانے میں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے انسانیت کا, کہ آپ انسان کو انسان کے طور پہ تسلیم کریں. ایک بات, وہ تو جانور کو بھی کرتے ہیں. ہم تو بات کہیں غلط نہ کہہ بیٹھوں میں, ہم تو انسان کو وہ بھی نہیں سمجھتے. اور ہم کبھی بھی, یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح باجوہ صاحب نے خوبصورت بات کی, ایک میسج ہے ان کے لیے, ایک ایسے شخص کے لیے کہ جو بیسیکلی ٹرینر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم یہ میسج دیں کہ دیکھیں آپ ہر چیز پڑھیں. آپ انگلش میڈیم اسکول میں بھی جائیں, آپ پنجابی میڈیم میں بھی, زبانیں سب اچھی ہوتی ہیں, خوبصورت ہوتی ہیں. ٹھیک, بالکل صحیح. جو زبان ہے, میں پنجابی اگر میں ابھی بولتا ہوں نا, تو مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ میں سرائکی ہوں, اور جب میں سرائکی بولتا ہوں تو کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ میں اردو بول سکتا ہوں. اردو تو یہ میرا پیار ہے, یہ نہیں ہے کہ میری کوئی مطلب بڑائی ہے, یا ایسا نہیں, میری لو ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں اتنی پیار سے اس لینگویج کو. بٹ جو میں آپ کو وہ بات بتا رہا تھا, وہ بڑی ڈفرینٹ ہے کہ ہمیں ایک چیز پہ اوپر اب فوکس کرنا چاہیے, ٹھیک, کہ ہم اس تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت جو پہلے یہاں تھی نا, اس کو واپس لے کے ہیں. وہ اخلاق جو تھا نا ہمارا, ہم اس کو واپس لے کے ہیں. ہم نے لاسٹ کیا. اور آپ نے جب یہ انٹرو میں بات کی ہے نا کہ G24 میں کیا ہوا, کیا کھویا, کیا پایا, ہم نے سب سے زیادہ جو ہے نا اخلاقیات کھوئی, اور ہم نے سب سے زیادہ تربیت کھوئی. سر ایگریڈ, اور اس سے بھی زیادہ سر ہم نے وقت کھو دیا, ہم نے وقت ضائع کر دیا. ہاں, وقت بھی ضائع کر دیا. یہ باجوہ صاحب بتائیں گے کہ وقت ضائع کیا یا نہیں. باجوہ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ ہماری تو سر باتیں واقعی وہ بڑی اس طرح کی کہ آپ بولیں گے, اور میں بیسک میری نیڈ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھنا ہے, مجھے جواب نہیں دینا, یا مجھے سوال پہ سوال نہیں کرنا. سوال کرنا چاہیے سر, سوال پہ سوال سمجھ کے کرنا چاہیے. نہیں سر, سمجھ کے. جب آپ سمجھ جائیں گی تو پھر سوال نہیں ہوگا. سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں ایک بڑے اسکالر آئے تھے پاکستان میں نام نہیں لیتا, کنٹروورشل بات نہ ہو جائے, وہ ناراض ہو جاتے تھے کہ سوال اس قسم کے, کیونکہ سوال تو ہوتے اس قسم کے معصومانہ سوال ہوتے ہیں. مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں علم, میں ایک کوئی صاحب علم کے پاس بیٹھا ہوں, یا میں کسی اچھے ٹیچر کے پاس بیٹھا ہوں, میں کسی اچھے رہنما کے پاس بیٹھا ہوں, تو میں اس سے سوال جو کرتا ہوں جو میرے علم میں نہیں, میں ایسا سوال نہیں کرتا جو میرے علم میں نہیں ہے. سر بہترین بات. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے 90s کے بچوں میں سب سے اچھی تربیت کا جو ایک تھا نا عمل محمد نواز پایا جاتا ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کا لحاظ ہے, ہمیں واقعی وقت نے یہ تربیت دے دی ہے کہ ہمارے بیہیویئرز کیسے ہونے چاہیے, ہمارے ایکٹس کیسے ہونے چاہیے. ہم آئیں گے اپنے ہی ٹاپک پہ, اگین بات کر رہے تھے ہم نیو کمرز کی, جو گھر میں بیٹھے اس سوچ کو اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ بات کر رہے تھے, اس کو کمپلیٹ کیجیے گا. جی, نیو کمر کوئی بھی جم آتا ہے تو اس کو پہلے اپنا ایک گول سیٹ کرنا چاہیے کہ وہ جم میں ویٹ گین کرنے کے لیے آ رہا ہے, مسل لاس کرنے کے لیے آ رہا ہے, ویٹ لاس کرنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی ریہیب کرنے کے لیے آیا ہے, کوئی انجری, یا فٹنس کے لیے آیا ہے, اس کو انڈیورنس چاہیے, اسٹیمنا چاہیے, کہ پرپز کیا ہے اس کا جم آنے کا. سب سے پہلے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جم میں اکوپمنٹ وہی ہوتا ہے, وہی مشینیں ہیں, وہی ٹولز ہیں جس پہ آپ ویٹ گین کر سکتے ہیں, وہی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ ویٹ لوز کرتے ہیں. فرق آتا ہے صرف آپ کی کیلریز انٹیک کا. ٹھیک ہے, کیلریز سرپلس میں جائیں گے تو آپ ویٹ گین کریں گے, کیلریز ڈیفیسٹ میں آئیں گے تو ویٹ لاس کریں گے. اچھا, دوسرا کچھ بچے آتے ہیں ویٹ لاس کرنے کے لیے, تو انہیں کہیں نہ کچھ کھا لیں, تو کہتے ہیں ہم ڈائٹ پہ ہیں, ہم نے کچھ نہیں کھانا. تو یہ ایک بہت بڑی مسپرسیپشن ہے کہ ڈائٹ کا تو مطلب ہی کھانا ہے. ایگریڈ, بھوکا رہنا نہیں ہے, ہر 2 گھنٹے بعد وہ فاسٹنگ ہوتی ہے بھوکا رہنا. کھانا, ڈائٹ کا مطلب ہے کھانا. سمپل سا فارمولا, آپ اپنی ڈائٹ سے وہ چیزیں ایکسکلوڈ کر دیں جو باڈی میں فیٹ کو انکلوڈ کرتی ہیں, اور وہ چیزیں انکلوڈ کر دیں جو فیٹ کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. کلین ڈائٹ,
کلین ڈائٹ میں ہمارا کچھ Clean and بتائیں fresh. تھوڑا سا، یہ بھی آپ بتا دیں کہ اس میں کیا کیا ایڈ ہوتا ہے کلین ڈائٹ میں. آپ کا جو بھی ڈائٹ پلان ہے نا اس میں اگر آپ سمجھیں ایک پلیٹ ہے نا اس کے 4 پورشن کریں. ایک پورشن آپ کا ہونا چاہیے پروٹین کا، چاہے وہ ایگ سورس ہے، فش ہے، چکن ہے، مٹن ہے، بیف ہے، ٹرکی ہے، کچھ بھی ہے. اچھا کوشش یہ کریں کہ وائٹ پروٹین لیں. وائٹ پروٹین سے مراد یہ ہے کہ جیسے چکن بریسٹ وہ وائٹ ہے، فش برائلر نہ کہیے گا، سے چکن کا جو آپ کو اویلیبل ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. میں کلر اسکیم بتا رہا ہوں، آپ میچ کر لیجیے گا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایگ وائٹ ہے. ٹھیک ہے، جتنے ریڈ میٹس ہیں نا وہ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، کیلریز انٹیک ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسری چیزیں وہ زیادہ. ٹھیک ہے، بیف کہہ لیں، مٹن کہہ لیں. ٹھیک ہے، اگر لین کی بات کریں تو وہ وائٹ ہے. پھر دوسرا پورشن آپ کا ہونا چاہیے کاربوہائیڈریٹس کا. وہ کمپاؤنڈ ہوں، کمپلیکس ہوں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں آپ کو آ جاتی ہے روٹی، چاول، جو، بینز آپ کے آ جاتے ہیں، جوی جس کو آپ اوٹس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اجناس جتنی بھی ہیں دنیا میں وہ آپ کا کاربوہائیڈریٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ بیسیکلی آپ کا مین انرجی سورس ہے باڈی کا، جو انرجی جنریٹ کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے لیے باڈی انرجی جو بے حساب کھاتے ہیں دن میں، جی ٹھیک ہے، وہ آپ کا کاربوہائیڈریٹس ہے. تیسرا پورشن آپ کا ہونا چاہیے گڈ فیٹس کا. گڈ فیٹس کا، ناٹ اونلی فیٹس، گڈ فیٹس. گڈ فیٹس میں آپ کے نٹس آ جاتے ہیں، اولیو آئل آ جاتا ہے، کوکونٹ آئل آ جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، ایک پورشن آپ کا ہونا چاہیے منرلس اور وائٹامنس کا. وائٹامن آپ کے آگے فروٹ پورشن اور منرلز میں آپ کی آگے ویجیٹیبلس. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کمپلیٹ ڈائٹ پلان. ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی. انٹرنیشنلی جو تھم رول ہے نا وہ 40 40 اور 20 کا ہے، یعنی 40% آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے، 40% آپ کا پروٹین کا پورشن ہونا چاہیے اور 20% آپ کے فیٹس کا پورشن ہونا چاہیے. تینوں میں سے کوئی چیز بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنی. یہاں پہ ہوتا کیا ہے، یا وہ زیرو کارب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ہوتا کیا 2-4 دن تو آپ چلیں گے. واٹر ویٹ آپ کا، ٹھیک ہے، وہ آپ کا 1 گرام جو کاربوہائیڈریٹ ہے باڈی میں 3 سے 4 گرام واٹر ہولڈ کرتا ہے، تو وہ آپ کا واٹر ویٹ جو ہے وہ شروع میں ڈراپ ہے، اس کے بعد آپ اسٹارٹ کریں. اور آپ کا دماغ جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جانا ہے، فیڈ اپ ہو جاتا ہے. آپ آفس ورک نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، چڑچڑا ہو جاتے ہیں، آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، لیزی ہو جائیں گے، تھکے رہیں گے ہر ٹائم. تو اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں. 1 ہفتہ کریں گے اس کے بعد پہلے سے بھی ڈبل کھائیں گے آپ. بالکل. پھر لوگ فیٹ چھوڑ دیتے ہیں بالکل کہ موٹا کرتی ہے. فیٹ آپ کو موٹا نہیں کرتی. فیٹ آپ کا ویٹ لاس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، آپ کے جوائنٹس کو موبلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ہارمونس کو ریگولیٹ کرتی ہے، آپ کے مائنڈ کو انرجی دیتی ہے. ٹھیک ہے، پروٹین جو ہے آپ کا ایک سیل باڈی کا ڈی این اے بھی آپ کا پروٹین سے مل کے بنا. آپ کی باڈی کی جو بیسٹ پروٹین ہے آپ کے بال یوز کرتے ہیں، آپ کی ہڈیاں، آپ کے مسلز. آپ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے تو ریکور صرف پروٹین سے ہوتی ہے. جس بندے کی باڈی میں پروٹین انٹیک کم ہے اس کا ریکوری ریٹ بہت سلو ہوگا اگر کوئی چوٹ لگ جائے. کے بعد ڈاکٹر ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہیں گے آپ کے باؤنڈ جلدی بھریں گے تو آپ کی ریکوری فاسٹ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کی ڈائٹ میں لازمی ہونی چاہیے. بالکل 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 صحیح بات کی آپ نے. آتے ہیں سر آپ کی طرف. سر وقت جب گزرتا ہے تو بہت سارے ایسے نامور شخصیات ہمیں دیکھے جاتا ہے جنہوں نے ایک ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر اس کو اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے اس طرح یوٹیلائز کیا ہے کہ اپنا نام بنا گئے اور بہت مقام بنا کے گئے اور ہمیں وے آف لائف بھی دیکھے جاتے ہیں. ابھی لمحہ فکریہ ایک اور یہ بھی ہے، ہیلتھ تو میجر آ گئی، بیس آ گئی، وہ ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ اگر بات کریں تو ہم ڈسٹرب کر چکے ہیں. اپنی بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی. لیکن سر اب آ جاتی ہے انشاءاللہ اب بات آ جاتی ہے سر وقت کی، جو کہ سر کس حد تک قیمتی ہے. اس کا جانا کیا کچھ ہمیں بعد میں یاد دلاتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. کچھ اس بارے میں بتائیں. دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بڑی واضح سے بات بتاؤں جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ عام فہم بات. وہ کسی زمانے میں نا ٹیپ ریکارڈر آیا کرتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ ایسے اس میں ایک فاسٹ فارورڈ ہوتا تھا، ایک پلے ہوتا تھا، ایک ہوتا ریوائنڈ کر کے آپ گانا دوبارہ سن لیتے تھے. ایسا تھا نا. فلم جو تھی وہ جب بی سی آر ہے، اب بھی خیر مطلب اب تو ڈیجیٹل ہو گیا نا، تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ زندگی میں اور اس کے وقت میں نا ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہے. ہائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جو گزر گیا آپ اس سے سبق لے سکتے ہیں. بالکل میں یہ چاہ رہی تھی. بالکل صحیح. آپ اس سے سبق لے سکتے ہیں، آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں خود بغیر کسی رہنما کے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم لوگ جن کو کہتے ہیں نا، ہماری پاکستان کی جو میں اپنے ملک کی بات کروں گا، دنیا میں الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا.
ہم سے الگ ہیں. مطلب انہوں نے حالانکہ وہ ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا تو وہ تو ابھی تو یہاں بات ہی مارننگ میں کر دیں گے, سارا دن خراب رہے گا. بٹ ایونچولی پاکستان میں اس وقت بھی یہاں حالات اچھے ہوا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ مطلب جو ایک غربت کا پہلو جو ہے وہ کتنے سالوں بعد آیا, وہ الگ سے ایک کہانی ٹھیک ہو گیا. بٹ ہمارے پاکستان میں ہم نے کبھی بھی جی پاسٹ سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی, بات تو ٹھیک, ماضی سے. بات اور تو ٹھیک. اس میں ایک میں شان زینب آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں قصور ہمارا اپنا ہے. یہ بہت اچھی بات ایک بات ہے, ہم ہمیشہ ایک کام کرتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں ہے شان زیبرم نے نا میرے کو سوال صحیح نہیں کیتا, میں تو یہ جواب دے بنائی. بٹ اف آئی نو دا آنسر تو ول میں تو کو وہ جواب دیواں. جو تو پوچھا میں تو ایک سوال کیتا, آئی آسک یو کہ ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا اس کے اوپر بات کی, جس طرح باجوہ صاحب نے بڑی 2-3 بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں, اور یہ بیسیکلی موٹیویشن بھی ہے. آج کل تو ویسے بہت سے لوگ جو ہے نا موٹیویشنل سپیکر بنے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پیچھے بھی سائنس, ان کی جو ہے نا اکنامکس ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے, ان کو کیا کرٹیسائز کرے, بتا کرٹیسائز کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. بٹ میں جو آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے دیہات میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ جی اجڑ ہے, نہیں ہے. وہ کیوں اجڑ نہیں ہے, وہ کیوں جاہل نہیں ہے, وہ کیوں وہ نہیں, ہاں ہم نے ان کو لا علم رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بات. وہ آج بھی ان کو اپنی جو ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے, جو وہ چیز کرتے ہیں, جتنا ان کو اویئرنیس ہے ان کے بارے میں ان کو کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ سے بھی زیادہ معلوم ہے. اگر وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے, اگر وہ کوئی بیل گاڑی کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہے. وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہمیں صرف ان کی صلاحیت کو ایلیبوریٹ کرنا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا ہوا یہ ہے کہ ہمیں آج تک کسی بھی ہمارے رہنما نے یہ نہیں بتایا کہ بھائی پیچھے بھول جاؤ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے سبق لو, آگے چلو. آج بھی ہمیں یہ کہتے ہیں او جی فلاں کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو, آج اس کی برسی منا لو, اس کی مناؤ, لیکن اس سے کچھ سبق تو لو نا. بالکل, اور سبق لے کے کچھ اچھائی کی طرف تو جاؤ نا. بالکل, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کی ذہن کو بند نہ کریں, آپ لوگوں کو سوچنے دیں, ان کو عمل کرنے دیں, اپنا احتساب خود کرنے دیں. ہاں ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ چیزوں کو امپوز کر دیا جاتا ہے, سٹریس کر دیا جاتا ہے. متس کے ذریعے, اور جب سٹریس ہوتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے جب آپ کسی چیز پہ وزن ڈالیں گے نا تو وہ پچکے گی تو اپنا راستہ نکال کے بات جائے گی. بہت پیاری بات, خراب بات ہوگی. بالکل صحیح بات کی ہے سر. یہاں پہ ضرور ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میں نے موسٹ آف اگر بات کروں تو یہ چیز دیکھیے, جب وقت گزر جاتا ہے یا تو صدمہ اور دکھ کے زیر سایہ ہم ہو کے اس کی شدت میں تا حیات گزار دیتے ہیں, یا ہم وقت کے ساتھ وہ سیکھنا بھی گزار دیتے ہیں, موسٹ آف کی بنیاد پہ. سارے کل تو صدمے سارے. ہائے سر ول تک کیا ہی گال ہے, شاعر کہنی نہ تو شاعری سنو. سارے کل سارے صدمے دکھن. ہائے سر صدمہ. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات دوں, میں ون شوڈ بی ویری آنیسٹ, ہم نے کافی ساری چیزوں میں کافی ساری بہتری کی ہے لوگوں کا ایک حد تک. جی دیکھیں مہنگائی کا رونا جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے, بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں آج بھی کچھ لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوئے ہیں, بہتر ہوئے, بالکل بالکل. آپ سوچ سکتی ہیں کہ یہ جتنی بھی ماڈرن یہ کالونیز بنی ہیں, پوش, یہ جس کو وہ کہتے ہیں ایلیٹ, جو یہ پہلے کبھی ہم سوچ سکتے تھے باجوہ صاحب 30 سال پہلے 40 سال پہلے کبھی ہم سوچ سکتے تھے؟ ایک تھا مطلب سسٹم, لیکن بہرحال ہم اس میں گئے. لیکن ایک چیز کو ہم نے نگلیکٹ کیا, اور وہ کرمینلی ہم نے نگلیکٹ کیا. وہ یہ کیا ہے کہ جو اس چیزوں کو بنانے کے پیچھے ہمارا
رول پلے کر رہے ہیں. ورک فورس ہے جس کو کہتے ہیں نا, ایک وہ بندوق ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر ایک جو ہم کارتوس ڈالتے ہیں اس کو وار ہیڈ کہتے ہیں, وہ جو وار ہیڈ, یہ ہمارا وار ہیڈ ہے جو ہمارا ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. جی بالکل ایسے ہی. اور ہمیں آج بھی اس کی ضرورت ہے. آپ 24 کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یہ اگلے سال اگر الحمدللہ اچھا سال گزرے اور 25 میں ان کے لیے یہ جو ایک فیسلٹی ہے ان کے لیے, ایک چیزیں ان کو مت دیں فیسلٹی. آپ صرف ان کو کہیں کہ بھائی آپ نے جو چیز پیدا کرنی ہے, آپ نے جو چیز کرنی ہے, ان کے لیے اویئرنیس پیدا کر دیں, ان کی چیزوں کی جو بفر ہے وہ بیچ میں سے نکال دیں, باقی کرنے دیں, باقی وہ کر لیں گے. آپ کے لیے کر رہے ہیں آج بھی. اس دیکھیں نا اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے پورے یورپ کے, آپ میرے خیال میں کتنے ملک ملا لیں تو پھر بھی ہماری زیادہ ہے نا آبادی, بالکل ایسے ہیں. تو اس آبادی کے لیے اگر وہ ساری چیزیں پیدا کر رہے ہیں, وہ کھانا بھی پیدا کر رہے ہیں, سبزی بھی پیدا کر رہے ہیں, اناج بھی پیدا کر رہے ہیں, رائس بھی پیدا کر رہے ہیں, وہ تو ہمیں زندگی کی وہ نیچر دے رہے ہیں نیچرلی طور پہ, جو کہ بنتی بھی نہیں ہے, شاید اس سے زیادہ وہ دے رہے ہیں. اتنی اویئرنیس اگر ان کو دے دی جائے جتنی کہ ہم بات کر رہے ہیں تو زندگی آسان ہو جائیں گی. بالکل کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ, چپ چاپ. محمد نواز آتے ہیں, آپ کی باتیں سن رہا تھا ماشاءاللہ. 2 دفعہ گولڈ میڈل ہیں, ایک دفعہ پنجاب گولڈ میڈلسٹ اور ایک دفعہ پاکستان گولڈ میڈلسٹ. جی بالکل ماشاء اللہ سے یہ بڑی ایک اچیومنٹس ہوتی ہیں جس کے پیچھے وہی بات ہے کہ بہت سالوں, بہت عرصے کی آپ کی بے حساب محنت, بے حساب ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو آپ اپنی اس ایک ہمت دکھا کے سائڈ کر دیتے ہیں, سیکریفائز کر دیتے ہیں, کمپرومائز کر دیتے ہیں, اس کے بعد جا کے آپ کو یہ اچیومنٹس ملتے ہیں. اس کے بارے میں ایک تو بتائیں تھوڑا سا کہ کب کب ملا, کس سن میں ملا آپ کو؟ پہلے میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا. بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان صدمے میں رہتا ہے, فیلئر ہے, تو یا تو آپ سکسیسفل ہوتے ہیں یا آپ سیکھتے ہیں. فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اس کو فیلئر سمجھا تو آپ فیل ہو گئے. آپ ایک چیز میں ناکام ہوئے تو آپ نے ایک چیز سیکھ لی کہ اس طرح نہیں ہونا, سبق سیکھ لیا, لیسن لے لیا, ایکسپیرینس لی. یا تو آپ کا ایکسپیرینس ہے یا سکسیس ہے. انسان کا ڈائلما یہ ہے, وہ رہتا ماضی میں, فیوچر کی فکر میں رہتا ہے, حال پہ کبھی خوش نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ اپنے کل, آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل یہ ہوگا, بچوں کے لیے یہ کر لیں, میں یہ کروں گا, اور رہتے ہیں ہمیشہ پاس میں کہ یار وہ وقت بڑا چنگا. حال میں جو خوش نہیں ہے, شکر جو نہیں کر رہے ہیں. اور کل مزیداری کی بات یہ ہے کہ کل کبھی نہیں آتی, ہمیشہ آج ہی ہوتی ہے. آج ہی ہوتی ہے. آج کے کبھی بہت کم ایسے ہوا ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کے سوچو آج ہم نے یہ کرنا ہے. الحمدللہ آپ کر لیتے ہیں کہ دن واقعی جب صبح والی بات آ جائے پھر وہی بات آ گئی کہ ارلی مارننگ کا اٹھنا. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, والا دن باقی ہوتا ہے, کام ختم. بالکل ایسے. آپ سے ایک بات کروں نا آپ سے, میں آپ کی بات تو نہیں کاٹی؟ نہیں سر ضرور. اچھا, باجوہ صاحب نے ابھی ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, مجھے پھر ان سے آفٹر تھاٹ آئی ہے. ٹیچر ہے نا یہ, بیسیکلی خوبصورت بات کر جاتا ہے بندہ, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اسی سے بات چلی, سوال سے نا. دیکھیں جب میں اسکول جاتا تھا نا, میرے پاس ایک پینٹ تھی, 2 شرٹس تھیں. 2 شرٹس کی ریزن تھی کہ شرٹ جلدی خراب ہوتی تھی, ایسے ہی وہ دھلتی تھی, دوسرے دن میں وہ پہن کے جاتا تھا. ایک بوٹ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور میرے خیال میں ہمارے کئی لوگوں کے ساتھ ایسا تھا. اب الحمدللہ 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 میرے پاس ایک سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, پہننے کو ہے, رہنے کو ہے. ہم اس پہ من حیث القوم شکر ادا نہیں کرتے کہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوا ہے, ہمارے چیزوں کی دسترس جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. دیکھیں غربت ہے, میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہا, میں ان پہ یہ بالکل اوور کم نہیں کر رہا کہ میں اپنا کوئی جو ہے تھاٹس جو ہے نا ان کے اوپر میں کروں. ہیں کچھ لوگوں کو کھانا بھی میسر نہیں ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں آج بھی اگر آپ سوچیں شان زینب اور باجوہ صاحب کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں نا فیصل آباد, آپ مجھے کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجیں گے ایسے ہی. اور یہ وہ تربیت ہے, کلچر ہے ہمارا. ویسے میں آؤں گا بھی صحیح فیصل آباد, ضرور سر, میں پکا کر لوں نا, لیکن یہ تربیت ہے ہماری. یہ ہمارا تربیت ہے, پرانی ہے, اور ہمارا اس علاقے, اس ریجن کا کلچر ہے, روایت ہے, ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں پھر بھی لوگ یہاں رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں, یہ بھی شکر ہے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں بالکل
وہ نہیں رکھنا چاہیے کہ بالکل رگڑ دیں وہ جی فلانی ہے فلانی. اور بھائی بازار بھرے پڑے ہیں, بالکل ایسے چھوٹے ہیں بڑے ہیں سب ہیں, خریداری ہو رہی ہے. سر بیسک یہ ہے کہ پہلے نا شکر اللہ کہ یہ چیز ہوتی تھی, پہلے سٹیٹس ہوتے تھے اور ہر انسان کو نا اپنی چادر اور دائرے کا پتہ ہوتا تھا کہ ہماری ہستی کیا ہے, ہماری لیمٹس کیا ہیں. ایک انسان جو مڈل کلاس ہوتا تھا اس کو پتا ہے بھی میرا یہی سرکل ہے, میں ادھر ہی خوش ہوں. اس کا اگر نہیں ہے, وہ گاڑی نہیں رکھ سکتا, وہ اپنی بائک کو ہی چمکا چمکا کے بہت ہیپی تھا. اور اس کی سراؤنڈنگ میں بھی بائکس والے ہوتے تھے. ہم نے ایک گیجٹ جو کہ ہم ہاتھوں میں لے کے پھرے, ادھر سے ہم نے اپنے آپ کو اضافی خرچوں میں ڈالنے شروع کیا. اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ بہت سارے گھروں میں 2-3 جو کنوینس ہیں گاڑیاں کھڑی ہیں ان کی ضرورت بھی ہوگی. پھر ہماری انہی لوگوں سے ہمیں سننے کو ملتا ہے ہائے حالات بہت خرچے بہت بڑھ گئے. وہ تو بڑھنا ہی ہے کہ جس بندے کے پاس بائک کے پیسے ہیں اس نے بینک سے لون لے کے گاڑی یہ بات اور انسٹالمنٹ پے کر رہا ہے, پھر انسٹالمنٹ پہ دوسری چیزیں لی ہیں. اچھا یہ سملر ہمارے پورے ریجن میں ایسا ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیکن یہ انسانی سائیکی ہے. میں باجوہ صاحب جو آپ کو پہلے بتا چکا, آپ سے بھی یہ بات ابھی ہم کر رہے تھے, جاپان ایک ایسا ملک ہے وہاں 100% کریڈٹ اکانومی ہے. میرے خیال میں اگر 100% نہیں تو 99% تو ضرور. وہاں لوگوں نے اپنے طور پہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں اگر مرنا بھی ہے تو مقروض مرنا ہے. تو اس لیے دیکھیں کہ وہاں جاپان کی طرح کبھی آپ غور کریں نا, کبھی پڑھیں, کسی نیٹ ویٹ پہ پڑھیے گا یا کسی بک میں ہوگا, کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں, ٹریولنگ ان کی اچھی ہوتی ہے, گاڑی اچھی رکھتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو آٹو موبائل کی جو وہ ہوتی ہے نا مارکیٹ اور یہ آکشن, وہ جاپان میں ہوتی ہے. ہاں جاپنیز گاڑیاں سن کے وہ ہو جاتے ہیں ہم بھی. ہاں اچھا وجہ پتہ ہے کیا, ان کی گاڑی کو تھوڑی سی لکیر بھی لگ جائے نا وہیں چھوڑ دیتے ہیں سائڈ کے اوپر. تو اپنے وہ اس کو فون کرتے ہیں, وہ جو انشورنس کا ایجنٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے, وہ گاڑی لے جاتا ہے اور دوسرے دن ان کے ڈور سٹیپ پہ دوسری گاڑی رجسٹر. اب یہ ہمارے والا نظام نہیں ہے نا, وہاں تو ٹوٹل پیپر لیس سسٹم ہے اور ظاہر ہے ڈیجیٹل ہے, اور ان کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی وہ نمبر پلیٹ نہیں آئی جی فلان. گاڑی وہاں نکل ہی نہیں سکتی وداؤٹ رجسٹریشن. خیر وہ لا کے نا گاڑی اس کو دے دیں. سو سمپل, یہ بھی بات کوئی بری نہیں ہے جو مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ کسی کی خواہش ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی لے لوں, اور لیکن اپنی انکم کے عین مطابق, ٹھیک ہے. اور قرض بھی وہ اٹھائے نا سر جو قرض چکا سکے. ہاں دیکھیے میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ نہیں چکا پا رہے لیکن کر رہے ہیں, لیکن ان کی اکانومی کسی اور طریقے سے چل رہی ہے. ہمارا تھوڑا المیہ جو ہے نا, ہمارے المیے میں مڈل مین اور ہمارے المیے میں جو ہے وہ کافی سارے ہیں. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ پولیٹیشنز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ آپ کی سول بیوروکریسی بھی ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں کہ آپ کے جو انجینئرز ہیں وہ ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جن کو لوگوں کو ٹیچ کرنا چاہیے تھا پازیٹیولی وہ بھی ہیں. میں تو سیدھی سی بات اور بھی کرتا ہوں کہ ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں, اس میں میں بھی ہوں. ایگریڈ. ہاں سر خود سے تو شروع کرنی بات بنتی ہے بالکل. پھر اگین ہماری باتیں واقعی سب ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, اور کام کی بات پہ ہم پک کر کے سر ہمیں اس کے پیچھے ہم ایسے فوکسڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں. جی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کے گولڈ میڈل کی. آپ کے بچپن سے اس چیز کا شوق تھا. والد صاحب بیسیکلی اسپورٹس مین تھے. اوکے. تو دادا جی بھی اسپورٹس مین تھے. واہ. تو آگے سب بہن بھائیوں میں مجھے شوق تھا. تو والد صاحب نے تو مجھے بڑا روکا. وہ کبڈی کھیلتے تھے بیسیکلی, تو وہ پنجابی میں بولتے کوڈی دا مول کوڈی ہوندا, نہ کر کام پڑھ لے. تو اللہ کا شکر ہے پڑھ بھی گیا, تو یہ کام بھی چلتا رہا. پہلے شروع میں ان کے سے چھپ کے کرتا تھا, وہ روکتے تھے, منع کرتے تھے. پھر جب ڈرائنگ روم میں ٹرافیاں اور میڈل لگتے تھے, پھر کوئی گیسٹ آتا ہے اس کو بڑا پراؤڈلی بتاتے تھے کیا میرے پتر نے جیتی ہیں اے فلانی فلانی, اور مجھے ڈانٹتے تھے اس چیز پہ کہ نہ کیا کرو. پھر نہیں رکا, میں بڑھتا گیا. تو اللہ پاک وجہ کیا تھی ویسے؟ انہوں کہہ رہے تھے پڑھو, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک وزن اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. مطلب تب بھی ایک کہہ لیں کنسیپٹ ایسا تھا کہ وہ ان کے ذہن میں وہ دیسی کشتی تھی کہ وہ باڈی بلڈنگ ایک ڈفرینٹ چیز تھی, فٹنس ایک ڈفرینٹ چیز ہے. موسٹلی یہی لیا جاتا ہے کہ جو بندہ, فٹنس ایک انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, جس میں باڈی بلڈنگ بھی آتی ہے, کلاسک فزیک بھی آتی ہے, مین فزیک بھی آتی ہے, ماڈل فزیک بھی آتی ہے, کراس فٹ بھی آتا ہے. دیر آر ویریس سیگمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب بیسیکلی ہیلدی اور ایک ہوتا ہے ہیلدی بندہ, ایک ہے فٹ بندہ.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہیلدی بندہ وہ ہے جس کو کوئی بیماری نہیں ہے, وہ ہیلدی ہے. اور فٹ بندہ وہ ہے جس میں فٹنس کے 5 بیسک کمپوننٹس ہیں. اس کا کارڈیو واسکولر سسٹم بہت اچھا ہے, کارڈیو اس کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے, مسکولر انڈیورنس بہت اچھی ہے, ریفلیکسز بہت شارپ ہے, موٹر فٹنس ہے اس میں. تو وہ ساری چیزیں جو اس کے کمپوننٹس ہیں نا, وہ فٹ بندے میں ہوتے ہیں. ہیلدی بندے میں بیماری کوئی نہیں ہے. تو مجھے شوق تھا اس چیز کا, کرتے کرتے اللہ پاک بھی رستے بناتا جاتا ہے. اب جس چیز میں لگے رہتے ہیں تو اللہ پاک کا آہستہ 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 روکتے بھی سب کے چلتا گیا, تو اللہ پاک نے آج اس وقت. میں نے سنا ہے کہ باڈی بلڈرز کی ایج کے بعد, ایک راؤنڈ ایج کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اسکن کے ایشوز کافی ہو جاتے ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ متھ ہے ایک. متھ ہے نا. آپ ریسلر دیکھتے ہیں 40 50 سال کے, وہ عام بندے سے تو بہت فٹ ہوتے ہیں. اگر ایک 50 سال کے عام بندے کے بال سفید ہو گئے ہیں, اس کی اسکن خراب ہو گئی ہے, تو اگر باڈی بلڈر کی ہوگی تو کون سا کوئی گناہ ہو گیا؟ وہی آپ کے فادر والی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ میں نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہے کہ اس طرح سے یہ متس ہی ہوں گی, کیونکہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں جو فٹنس کا اتنا کریز رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ کیئر کرتے ہیں. میں نے کبھی ان کو اولڈ بھی ہوتے نہیں. میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں, آپ نے اپنی ڈائٹ اچھی سے اچھی رکھنی ہے, کوئی غلط چیز نہیں کھانی ہے, آپ نے اپنا سلیپ سائیکل اچھا رکھنا ہے, آپ نے ویٹ پکڑ کے اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی یا خراب ہوگی؟ آف کورس اچھی ہوگی. آف کورس آپ کی بات میں ہی آپ کا جواب ہے. آف کورس اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے جو اٹھ رہا ہے اس طرح کر کے, ٹھیک ہے, 40 سال کا 50, اور ایک بندہ سیدھا اٹھ رہا ہے, دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ نہیں, باڈی بلڈر یہ جو بہت زیادہ سر باڈی بلڈنگ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ہم بات کر رہے ہیں فٹنس. ایک عام بندہ لے میں جم میں جا کے آپ نے صرف باڈی بلڈنگ نہیں کرنی, باڈی بلڈنگ ایک علیحدہ چیز ہے. اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ آج کل بچوں کو بہت کریز ہوا ہے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے. میں نے بہت سارے ایسے ہیں جن کو جا کے سنتے ہی دیکھا ہے, خاص کر نوجوان. اویئرنیس نہیں ہے نا کہ باڈی بلڈنگ کیا ہے اور جم کیوں جانا چاہیے. مطلب خواتین کو بھی جم جانا چاہیے. اچھا, یہ بڑی مسپرسیپشن ہے کہ خواتین کو جا کے ویٹ نہیں اٹھانا چاہیے, وہ مردوں کی طرح براڈ ہو جائیں گی. وہی نہیں اٹھاتے ہیں, جو صحیح ٹرینرز ہوتے ہیں اٹھواتے ہیں. جی اٹھوانا چاہیے, ان کو مردوں سے زیادہ ضرورت ہے. اب میل ہارمون ہوتا ہے بیسیکلی ٹیسٹوسٹیرون, جو آپ کی ساری میل ایکٹیویٹیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. فیمیل میں جو مین ہارمون ان کا ہوتا ہے ایسٹروجن, جو فیمنزم کو ڈکٹیٹ کرتا ہے. اب جو مسل بلڈنگ ہے, آپ کا براڈ ہو جانا, وہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے, جو فیمیل میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو جو مرضی کر لیں وہ براڈ نہیں ہو سکتی, پر ان کو مسلز بنانے چاہیے, کیونکہ 40 سال کی ایج کے بعد چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں, آپ کی باڈی 1% اینولی مسل لاس شروع کر دیتی ہے. اللہ پاک کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جس کو سیکروپینیا بولتے ہیں. تو اس کو بچانے کا, مسل سیونگ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریزسٹنس ٹریننگ کریں. ریزسٹنس ٹریننگ سے مراد ہے ویٹ ٹریننگ. ویٹ ٹریننگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے 100 کلو اٹھایا, 1 پاؤنڈ بھی کافی ہے. کارڈیو بھی تو اسی میں آتی ہے. نہیں, کارڈیو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. وہ فلور کس میں آتی ہے؟ اگر آپ بہت زیادہ واک کرتے ہیں ڈیلی, اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ گھنٹہ واک, 1.5 گھنٹہ, تو ایک ایڈوانس ریسرچ کے اکارڈنگ جو لمبی واک ہے ڈیلی, یہ نیگیٹو ایکسرسائز ہے. اوکے, یہ آپ کا فیٹ لاس تو کرتی ہے, ساتھ مسل لاس بھی کرتی ہے. اچھا, ایک بہت بڑی مس ہے کہ کارڈیو سے ویٹ لاس ہوتا ہے. بالکل بھی نہیں ہوتا. کارڈیو بیسیکلی آپ کے ہارٹ کی ایکسرسائز ہے. کارڈیو واسکولر سسٹم سے کارڈیو نکلا ہے. مجھے تو لگتا ہے وہ ایکٹیو کرتی ہے, آپ کو بوسٹ کرتی ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کی 3 منٹ سے جب ایکسیل کرتی ہے, آپ کے ہارٹ کی ورکنگ تب سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کا ریسپریٹری سسٹم کام کرنا شروع کرتا ہے, لنگس کی فنکشنالٹی سٹارٹ ہوتی ہے, سانس چڑھتا ہے, دل تیز تیز دھڑکتا ہے, بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے, مائنڈ کو بلڈ جاتا ہے, آکسیجن پہنچتی ہے. یہ اس کا کام ہے صرف اتنا. ویٹ لاس وہ آپ کا تب کرے گی جب آپ کیلریز ڈیفیسٹ میں. اب 1 پاؤنڈ فیٹ جو ہے آپ کی باڈی میں 2500 سے 3500 کیلری سے مل کے بنتا ہے. اب پورا ہفتہ ڈیلی 1 گھنٹہ واک کرتی ہیں نارمل پیس پہ, تو آپ 200 سے 250 کیلریز برن کرتی ہیں. تو پورے ہفتے میں آپ 1 پاؤنڈ بھی فیٹ برن نہیں کر سکتے ٹل دین جب آپ کیلریز ڈیفیسٹ میں نہیں ہوں گے. اب آپ کا جو کنزمپشن ہے, ڈیلی کی انٹیک ہے, ریکوائرمنٹ ہے, وہ 1500 کی ہے. کھا آپ 2500 رہے ہیں, 200 کیلریز آپ نے جم میں برن کر لی, پھر بھی 700 کے آپ سرپلس پہ ہیں. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے کہ بچے جم آتے ہیں, ورک آؤٹ کیا, 100-200 کیلریز برن کی, نیچے جا کے پیزا کھا لیا, کولڈ ڈرنک پی لی, ساتھ بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں, کھا لا تو جم کر ہی لینا. ہاں, یہ وہ فکرہ ہے جو کہ ہر دوسرے بندے. ٹھیک ہے, آپ تو جم جاتے ہو, آپ نے مینج کر, کیسے مینج کر لینا بھائی, باڈی سے نکال تو نہیں سکتے آپ. مینج کرنا بہت ضروری ہے, چاہے کچھ بھی ہو, ہیلتھ ہو یا پروگرام کی ٹائمنگ ہو یا ہمارے سیگمنٹ کا ختم ہو جانا ہو, وقت کو مینج کرنا پڑتا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سر سے سٹارٹ کروں گی. جی سر, آپ کے دل کی بات کچھ کہنا چاہیں, میسج کا پیغام تو بڑا سمپل سا ہے کہ ایک تو اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھ اپنے
جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں، بالکل. اور چھوٹا موٹا نہیں، سگنیفیکنٹ کسی کا دیا ضرور جلائے رکھیں، کسی کی ہیلپ ضرور کیا کریں. بالکل. اور ہیلپ یہ ضروری نہیں ہوتی کہ ان ٹرمز آف آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں، یا آپ کسی کو ہنس کے دکھا دیں، آپ کسی کو گائیڈ کر دیں، آپ کسی کو راستہ دکھا دیں، آپ کسی کو بتا دیں فلاں چیز. اگر وہ لڑتا بھی ہے تو نہ لڑیں. آج کل مانتا نہیں ویسے کوئی، لیکن پھر بھی یہ جہاد تو یہی ہے نا کہ آپ جو نہیں مان رہا، جو نہیں سن رہا، اس کو آہستہ آہستہ سنائیں. آپ آرام سے سمجھا دیں، کوئی فرق نہیں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دن میں، ایسی ہوتی ہے آپ ٹریفک میں جا رہے ہوتے ہیں، ایسی مس اپروپریٹ ہوتا ہے کہ ریئیکٹ کرتا ہے. آپ ریئیکٹ نہ کریں، اگلے کو محسوس ہوگا اس نے ریئیکٹ نہیں کیا. آپ ریئیکٹ نہ کریں، رسپانس دیں رسپانسبلٹی کے ساتھ. ایسے ہی سر، ریئیکٹ تو اینیملز کرتے ہیں، نیگیٹو نہ کریں، آپ پازیٹیو ریئیکٹ کریں. وہی نا، پازیٹیو رہ کے پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ رسپانسبلٹی کے ساتھ رسپانس کریں. ہم لوگ اندر سے انسان خوبصورت ہے، مطلب وہ ایک ویسے انسان اندر سے کچھ اور بھی ہے، وہ پریشانی ہو جائے گی، لیکن انسان اندر سے خوبصورت ہے اگر اس کو آپ کریں اور اس کے مطابق. جی بالکل. کہ وہ اس کی کمینگی باہر نہ آئے، بس وہ پھر بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ سر. جی آپ کے دل کی بات کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اپنا خیال رکھیں. یہی جسم ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک. جیسے آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں نا، تو یہ باڈی بھی آپ کا گھر ہے. اسی میں آپ نے پیدا ہونا ہے، اسی میں آپ نے مرنا ہے. قبر میں بھی اسی نے جانا ہے. جزا ہے تو اس کو ہے، سزا ہے تو وہ بھی اس کو ہے، کل کو جنت بھی اس کو ہے، اسی جسم کو ہے. تو اس کا خیال رکھیں. جیسے ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے اور مرنا کوئی نہیں چاہتا، اسی طرح فٹنس ہیلتھ ہر بندے کو چاہیے پر محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا. تو اپنا خیال رکھیں. اگر آپ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے لیے نہیں نکال سکتے تو آپ کو صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں. حدیث بھی ہے نا کہ تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تو جس کا جو حق ہو اس کو دینا چاہیے. دوسروں کا حق بھی دیں، اپنا حق بھی دیں. بہترین. آپ کی اس بات سے یاد ہے یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے، ایک فقرہ پہ کہہ جی دوں، ضرور سر. وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خوبصورت جسم خوبصورت بات ہی آگے کرے گا. بالکل سر. وہی مجھے بھی ایک لائن یاد آ گئی، محنت کر حسد نہ کر. اسی کے ساتھ بہت شکریہ آپ دونوں کا. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. میڈا وسیب کتھائی نوے سے ساڑھے 9 سے.